अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो मियाँ बीवी की मोहब्बत की बेमिसाल कहानी है, जिन्हें आज भी लोग प्यार के पंछी के नाम से याद करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ख़ानदान भर तो क्या, वो हर महफिल, हर तकरीब और हर जगह लव बर्ड्स के लक़ब से मशहूर थे। लव बर्ड्स भले ही अफ्रीकी तोते या ऑस्ट्रेलियन तोते होते हों, मगर गूगल में इसके मायने तलाश करें तो इसका मतलब प्यार के पंछी मिलता है। और लोग ये लफ्ज़ हर उस जोड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं जो एक दूसरे से दिल और रूह की तमाम तर गहराइयों और शिद्दत से मोहब्बत करते हों, टूट कर एक दूसरे को चाहते हों, एक दूसरे के प्यार में जान हार जाने और एक दूसरे पर जिंदगी वार देने का हौसला और जज्बा रखते हों। रज़िया और आलम भी ऐसे ही लव बर्ड्स, ऐसे ही प्यार के वो पंछी थे जिन्होंने एक ज़माने से लड़कर प्यार की मंजिल पाई थी। अपने अपने ख़ानदान, हत्ता कि अपने अपने वालिदैन के सामने अलमे बगावत बुलंद करके एक दूसरे को हासिल किया था और नतीजतन उन्हें अपने वालिदैन, अपने ख़ानदानों, हत्ता कि अपने शहर, अपने जन्म भूमि को छोड़ना पड़ा था। यूं वो अपनी जन्म भूमि से कोसों दूर झेलम शहर आन बसे थे। जन्म भूमि जहाँ इंसान की जड़ें होती हैं, जहाँ पुरखों की, उनके आबाओ अजदाद की हड्डियाँ दफन होती हैं, जहाँ उनकी एक शनाख्त, एक पहचान होती है, जिसके गली कूचों से उसकी यादें वाबस्ता होती हैं। अपने बाप दादा, अपने वालिदैन की चार दीवारी को यूं अचानक छोड़ देना आसान नहीं होता, मगर रज़िया और आलम ने ये सब कुछ अपनी मर्जी से बरसों पहले छोड़ दिया था और जेहलम शहर आन बसे थे। मुद्दतों पहले जब वो जेहलम शहर आकर आबाद हुए थे, उस वक्त वो बिल्कुल जवान थे। उनके हौसले, उनके जज्बे तवाना और कवि मजबूत थे। अब बरस हा बरस का तवील सफ़र उनके हौसलों, उनके जज्बात और उनके प्यार पर असरअंदाज तो नहीं हो पाया था, बल्कि उनके जज्बात, उनके हौसले, उनका प्यार पहले से भी ज़्यादा शिद्दत और मजबूती इख्तियार कर गया था। हाँ, अलबत्ता अब उनके बालों में चांदी उतरना शुरू हो गई थी, आंखों पर नज़र के चश्मे लग गए थे, हाथों और चेहरे मोहरे पर झुर्रियाँ जाल बुनने लगी थीं, मगर उनका प्यार, उनकी मोहब्बत रोज़े अव्वल की तरह जवां और ताज़ा था। वो 3 जवान और शादीशुदा बेटों के ना सिर्फ माँ बाप थे, बल्कि कई पोते पोतियों के दादी दादा भी बन चुके थे। मगर ये सब कुछ उनकी मोहब्बत, उनके प्यार पर राई बराबर भी असरअंदाज नहीं हुआ था, हत्ता कि उस वक्त भी नहीं जब तीनों बेटे शादियाँ करके दियारे गैर में जा बसे थे। यूं वो दोनों प्यार के पंछी एक दूसरे के संग संग शाहराए हयात पर गामजन रहे। जवान औलाद, खसूसन बेटे, तो वालिदैन का बुढ़ापे में सहारा हुआ करते हैं, उनके दस्ते बाजू हुआ करते हैं। मगर जब बहू रानियाँ माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी छीन कर उन्हें बेदस्तो बाजू कर देती हैं ना, तो अक्सर वालिदैन टूट जाया करते हैं। मगर रज़िया और आलम ने इतने बड़े सदमे को इंतहाई इस्तकामत के साथ झेल लिया था। ना सिर्फ सदमे को झेल लिया था, बल्कि उन दोनों की मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा शदीद और मजबूत हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे के गम गुसार, एक दूसरे के दुख सुख के साथी और एक दूसरे के सच्चे और गहरे प्रेमी थे। अगर एक बीमार हो जाता तो दूसरा उसकी तीमारदारी में दिन रात एक कर देता, और अगर इत्तफाक से दोनों साहिबे फराश हो जाते तो दोनों गिरते पड़ते, बुखार से फनकते एक दूसरे की तीमारदारी में लगे रहते। रज़िया और आलम बहावलपुर शहर के रहने वाले थे। दोनों का ताल्लुक एक मतवसत घराने से था और वो एक ही मोहल्ले में रहते थे। साथ साथ घर होने के बायस एक दूसरे के घर आना जाना भी था। प्राइमरी तक वो एक ही स्कूल में पढ़ते रहे। चूँकि वो दोनों हम उम्र ही थे, इसलिए एक ही क्लास में पढ़ते थे। गवर्नमेंट के स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल्स, आमतौर पर तमाम स्कूल्स में प्राइमरी तक मखलूत तालीम का निज़ाम ही राइज होता है। हम उम्र होने, एक ही क्लास, एक ही स्कूल में पढ़ने और साथ साथ घर होने के बायस उनका बहुत सारा वक्त इकट्ठे ही गुजरता था।
وہ اکٹھے اسکول جاتے، اکٹھے واپس آتے، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرتے اور پھر سپہر رضیہ عالم کے گھر یا عالم رضیہ کے گھر اسکول بیگ لے جاتا، پھر اکٹھے بیٹھ کر اسکول کا کام کرتے، اگلے دن کے سبق کی تیاری کرتے، شام ہوتے ہی اپنے اپنے گھر واپس چلے جاتے۔ یوں 5 سال بیت گئے۔ 5 سال کا عرصہ اگرچہ اتنا طویل عرصہ نہیں ہوتا، مگر اتنا کم عرصہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک ساتھ رہنے، ایک ساتھ کھیلنے کودنے، ایک دوسرے کی ہمراہی میں اسکول آنے جانے، اکٹھے پڑھنے لکھنے کے باعث ایک دوسرے سے ایک انسیت، ایک لگاؤ سا ہو جاتا ہے، جسے بظاہر کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن یہ ساتھ، یہ ہمراہی اگر مستقل ہو جائے تو عمر کی منازل طے کرنے کے ساتھ اس ہمراہی، اس سنگت کی کوکھ سے وہ احساسات، وہ جذبات جنم لینے لگتے ہیں جن کا بلا آخر نتیجہ محبت ہوتا ہے۔ رضیہ اور عالم بھی وہ پیار کے پنچھی تھے جن کی بچپن کی معصوم اور بے نام سی کشش اب آہستہ آہستہ محبت کی شوریدہ سری میں ڈھلنے لگی تھی۔ 5ویں کے بعد اگرچہ ان کے اسکول علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے، تاہم وہ اب بھی اسکول جانے کے لیے مقررہ اور مخصوص وقت پر گھر سے نکلتے اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اپنے اپنے اسکول کی راہ پر چل پڑتے۔ دونوں کے اسکول کے راستے ایک دوسرے سے مخالف سمت میں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گھر سے ایک مخصوص مقام تک کے لیے ہی ایک دوسرے کی ہمراہی میں سفر طے کر پاتے تھے۔ گھر سے اسکول تک اور بھی کئی طلباء و طالبات ان کے ساتھ ملتے جاتے، یوں وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے اسکول پہنچ جاتے۔ بچوں کے اس گروپ میں بھی رضیہ اور عالم اکثر اس مخصوص مقام تک ساتھ ساتھ ہی چلتے اور دنیا جہاں کی باتوں کے علاوہ اسکول اور گھر کی باتیں بھی کرتے جاتے۔ اسکول الگ ہونے کے باعث اب وہ ایک دوسرے کے گھر بیٹھ کر پڑھائی تو نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی رضیہ عالم کے گھر پہلے کی طرح بے تکلفی سے آیا کرتی تھی۔ البتہ عالم اب بھی اکثر رضیہ کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ 8ویں کا امتحان پاس کرنے کے بعد دونوں گھرانوں میں ایک ایسی تبدیلی آئی کہ رضیہ کا عالم کے گھر آنا بالکل ہی موقوف ہو گیا۔ عالم بھی اب جب بھی رضیہ کے گھر جاتا تو اسے پہلے کی طرح بلا تکلف اندر بلا لیے جانے کی بجائے ڈرائنگ روم تک ہی محدود کر دیا جاتا تھا، جہاں رضیہ کا کوئی بھائی یا والدین اس سے ملتے، اس سے باتیں کرتے۔ رضیہ کو اس طرف کسی طور پر بھی نہ آنے دیا جاتا، اور کبھی وہ کسی بہانے سے ڈرائنگ روم میں آنے کی کوشش بھی کرتی تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا جاتا۔ رضیہ اور عالم دونوں اس تبدیلی اور گھریلو پابندیوں پر حیران اور پریشان تھے کہ بچپن سے ایک ساتھ کھیلنے، ساتھ ساتھ رہنے، پڑھنے والے اب کیوں اس قدر دور کیے جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو درکنار، ایک دوسرے کو دیکھے جانے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ نادان تھے نا، نہیں جانتے تھے کہ بچپن کے معصوم جذبے جب شباب کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں نا تو یہی معصوم جذبے محبت کا وہ تیز اور منہ زور طوفان بن جایا کرتے ہیں جو اپنی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جایا کرتا ہے۔ اور پھر جو لوگ خاندانی روایات کی مضبوط زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں وہ تو اپنے جذبوں سمیت خاندان کی فرسودہ رسم و رواج کے زندہ میں گھٹ گھٹ کر مر تو سکتے ہیں، مگر بغاوت علم بلند کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے۔ رضیہ کے گھر والوں نے بھی بچپن کی اس ہمراہی کے سبب دونوں میں پیدا ہو جانے والی ایک انجانی سی کشش اور بے ضرر سے معصوم جذبات کو کوئی اور رنگ اختیار کرنے سے پہلے حفاظت کے طور پر دونوں کے اکٹھے مل بیٹھنے، ایک دوسرے کو دیکھنے اور ایک دوسرے سے تنہائیوں میں باتیں کرنے پر پابندی عائد کرتی تھی۔ مگر انہیں شاید یہ حفاظتی اقدامات اٹھانے میں دیر ہو گئی تھی، یا پھر رضیہ اور عالم کے جذبات نے ہی شوریدہ سری اختیار کر لی تھی کے باوجود اتنی شدید پابندیوں کے وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے، ایک دوسرے کو دیکھنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لیا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ دورانیہ مختصر سا ہی ہوتا تھا، تاہم وہ ان لمحات کو ہی اپنی زندگی کا ماحاصل سمجھ لیتے۔ میٹرک کے بعد انہوں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ دونوں کے کالج مختلف اور ان کے محلے سے کافی دور تھے، اس لیے رضیہ کو تو کالج آنے جانے کے لیے ویگن لگوا دی گئی، جبکہ عالم موٹر سائیکل پر آیا جایا کرتا تھا۔ رضیہ نے اب برقع اوڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کالج میں داخلے کے باعث دونوں کو ملاقاتوں کے سلسلے میں آسانی پیدا ہو گئی۔ اب یوں ہوتا کہ ویگن رضیہ کو گرلز کالج کے سٹاپ پر اتارتی،
اسٹاپ سے کالج کا گیٹ تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ رضیہ اسٹاپ پر دانستہ رک جاتی۔ اسی اثنا میں عالم بائک پر آتا، رضیہ کے پاس آ کر رکتا۔ کچھ دیر وہ وہاں باتیں کرتے، کاغذ پر لکھے ہوئے حال دل کا تبادلہ کرتے اور عالم موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے اپنے کالج چلا جاتا اور رضیہ کالج کا گیٹ عبور کر کے کالج میں آ جاتی، جہاں وہ تنہائی میں عالم کا خط پڑھتی اور پڑھنے کے بعد اس کے پرزے کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتی تاکہ عالم کا لکھا ہوا یہ محبت نامہ کسی اور یا گھر والوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ ان دنوں موبائل فون اتنے عام نہیں تھے کہ ہر کس و ناقص کے ہاتھ میں سیل فون ہوتے۔ لے دے کر اظہار محبت اور حال دل بیان کرنے کا واحد طریقہ یہی خطوط ہوا کرتے تھے۔ اگر کسی روز ان کا بالمشافہ ملاقات کا پروگرام بنتا تو رضیہ عالم کو صبح کی مختصر ملاقات میں ہی بتا دیتی، پھر وقت مقررہ پر رضیہ برقع اوڑھ کر کالج کے گیٹ پر آ جاتی، جہاں عالم موٹر سائیکل کے لیے اس کا انتظار کر رہا ہوتا۔ پھر وہ دونوں کسی تفریحی مقام کے کنج تنہائی میں چلے جاتے اور پہروں ایک دوسرے کی محبت میں کھوئے رہتے۔ انہوں نے بہاولپور اسٹیڈیم، چڑیا گھر، وکٹوریہ ہسپتال، بہاولپور میڈیکل کالج، غرض یہ کہ بہاولپور کے ہر تفریحی اور تاریخی مقامات کے کنج تنہائی میں بیٹھ کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائیں، ایک ساتھ جینے مرنے کے عہد و پیما کیے، ایک دوسرے کو شرعی طور پر اپنانے کے لیے ہر قسم کی رکاوٹوں کو رون ڈالنے کا عزم کیا۔ بچپن کی معصوم محبت اب عہد شباب کی وہ چڑھتی اور شوریدہ سرندی بن چکی تھی جو اپنے بہاؤ کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتی ہے۔ محبت اور پیار کے عہد و پیما کرتے کرتے اور تنہائیوں میں زندگی بھر ساتھ جینے مرنے کے عہد و پیما کرتے کرتے وہ پڑھائی کی منازل بھی طے کرتے رہے۔ بی اے کرنے کے بعد حالات نے یوں کروٹ بدلی کہ دونوں کو اپنا اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ گھریلو معاشی حالات میں اپنا حصہ بٹانے کے لیے عالم کو ملازمت کا توق گلے میں ڈالنا پڑا، جبکہ رضیہ کی اپنی ہی برادری میں شادی کی بات چیت چل پڑی۔ اس روز ان دونوں پیار کے پنچھیوں کو پتہ چلا کہ دونوں کے گھرانے اپنے خاندان سے باہر شادی نہ کرنے کا رواج رکھتے ہیں۔ یہ فرسودہ رواج وہ کونتی ہوئی برق کے باد و باراں تھی جس نے پل بھر میں ان کی خوشیوں کے نشے من کو خاکستر کر ڈالا۔ عالم نے اپنے ماں باپ کی منتیں کی، واسطے دیے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، کیونکہ وہ بھی رضیہ کے خاندان کی طرح اپنی ہی برادری میں رشتے شادیاں کرنے کے رسم و رواج پر سختی سے عمل پیرا تھے۔ عالم کی بڑی بہن نعیمہ کی شادی اپنے خالہ زاد تنویر سے ہوئی تھی، اور تنویر کی بہن فائزہ جو دماغی لحاظ سے اب نارمل تھی، وہ بچپن سے ہی عالم سے منسوب ہو چکی تھی۔ اب اگر عالم فائزہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیتا تو انتقامی طور پر تنویر عالم کی بہن نعیمہ کو طلاق دے دیتا۔ یوں نعیمہ جو 4 بچوں کی ماں تھی اجڑ کر بابل کی دہلیز پر آن بیٹھتی۔ یہی وجہ تھی کہ گھر والے کسی صورت میں بھی عالم اور رضیہ کی شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ یہ بات عالم بھی جانتا تھا کہ فائزہ سے شادی سے انکار اس کی بہن کی ازدواجی زندگی میں کس قدر مشکلات پیدا کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اور اس کا پاگل دل کسی ضدی بچے کی طرح رضیہ کو پانے کی خاطر مچل رہا تھا۔ دوسری طرف رضیہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھی اپنے گھر والوں کے سامنے علم بغاوت بلند کر چکی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ عالم کو اپنا شریک سفر بنانے کے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور اگر اسے کسی اور کی دلہن بنانے کے لیے زبردستی کی گئی یا سوچا بھی گیا تو وہ زہر کھا کر اپنی جان دے دے گی۔ دونوں گھرانے پرانی روایات اور رسم و رواج کے قیدی تھے۔ انہوں نے بھی جوان اولاد کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بجائے علی الاعلان کہہ دیا۔ وہ اپنی جوان اولاد کو اپنے ہاتھوں موت کا کفن تو پہنا سکتے ہیں، مگر اپنی خاندانی روایات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یوں دونوں خاندانوں کے درمیان کھچاؤ تو آ ہی گیا، اس کے ساتھ ساتھ رضیہ اور عالم کا اپنے اپنے والدین کے درمیان واضح تناؤ اور سرد مہری آ گئی۔ جب رضیہ اور عالم اپنے اپنے والدین کو منانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے تو انہوں نے شدید مایوسی کے عالم میں بالآخر وہ فیصلہ کر ہی لیا جو ایسے حالات میں عام طور پر جذباتی جوان جوڑے کیا کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ تھا کورٹ میرج کرنے کا۔
چنانچہ ایک روز وہ پروگرام کے تحت چھپتے چھپاتے عدالت پہنچے اور کسی وکیل کی وساطت سے متعلقہ عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو کر نکاح کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ اسی رات انہوں نے اپنے اپنے گھروں سے نقدی اور زیورات سمیٹے اور راتوں رات بہاولپور کو خیر آباد کہا اور جہلم شہر چلے آئے۔ جہلم شہر میں عالم کا ایک دیرینہ دوست وسیم اختر رہتا تھا۔ عالم اور رضیہ نے تقریباً 1 ہفتہ وسیم اختر کے گھر قیام کیا، پھر وہ ایک کرائے کے مکان میں اٹھائے۔ دونوں بھی یہ پاس تھے، چنانچہ دونوں نے مختلف پرائیویٹ فرم میں ملازمت اختیار کر لی۔ یوں زندگی ایک ڈھب پر چل نکلی۔ بہاولپور سے وہ تمام کشتیاں جلا کر جہلم آئے تھے۔ تمام رشتے ناتے اپنے ہاتھوں توڑ کر اپنی دنیا آباد کرنے جہلم چلے آئے تھے۔ نہ انہوں نے پلٹ کر بہاولپور کا رخ کیا اور نہ ہی ان کے ماں باپ، عزیز و اقارب اور دوست احباب نے ان کی کوئی خبر لی۔ زندہ انسانوں کی دنیا میں وہ بقیت حیات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے مر چکے تھے۔ طاہر وقت محو پرواز رہا۔ اس دوران ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ خوشی کے موقع پر اپنے شدت سے یاد آتے ہیں۔ انہوں نے بھی بیٹوں کی پیدائش کے موقع پر اپنوں کو بے حد یاد کیا، ان کی کمی شدت سے محسوس کی، مگر ذاتی انا اور خودداری کی بدولت انہیں بچوں کی پیدائش کی قطعاً خبر نہ دی۔ عالم فطری طور پر باصلاحیت اور ملنسار آدمی تھا۔ یہاں فرم میں بھی کام کرتے ہوئے اس نے اپنی ملنسار طبیعت کی بدولت کئی دوست بنا لیے۔ اس کے حلقہ احباب میں، اس کی فرم میں اپنے کام کے سلسلے میں آنے والے ایسے لوگ بھی تھے جو مختلف کاروبار کا وسیع تجربہ رکھتے تھے اور خود بھی اچھے خاصے بزنس مین تھے۔ انہی کے مشورے پر اس نے گارمنٹس کا کاروبار شروع کر دیا۔ اس کاروبار کے لیے سرمایہ اس کے دوستوں نے ہی مہیا کیا۔ وہ اس بزنس میں ابھی نو آموز تھا، اس لیے شروع میں اس کے ایک دوست نبیل نے اپنا ایک تجربہ کار مینیجر جس کا نام حمید تھا اس کے ساتھ لگا دیا۔ حمید نے اسے 6 ماہ کے عرصے میں ہی وہ تمام کاروباری رموز و اسرار سکھا دیے جن کی بدولت عالم کا شمار جہلم کے متمول بزنس مین کے طور پر ہونے لگا۔ معاشی بے فکری ہوئی تو رضیہ نے بھی فرم کی نوکری چھوڑ دی اور کاروبار میں عالم کا ہاتھ بٹانے لگی۔ جلد ہی انہوں نے ایک کشادہ اور خوبصورت سا ذاتی گھر خرید لیا اور گھریلو کام کاج کے لیے ایک جز وقتی ملازمہ رکھ لی۔ بچے اب اسکول جانے لگے تھے۔ عالم صبح ناشتہ کر کے اپنے آفس چلا جاتا، جہاں سے وہ اپنے تمام کاروباری امور دیکھتا اور کنٹرول کرتا۔ رضیہ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد تیار ہو کر عالم کے پاس آفس چلی جاتی، جہاں عالم کے ساتھ ہی اس کی سیٹ مختص تھی۔ وہ کاروباری امور کے ساتھ ساتھ پیار و محبت کی باتیں بھی کرتے رہتے۔ عجیب بات یہ تھی کہ باوجود 3 بیٹوں کے ماں باپ ہونے اور کاروباری مصروفیت میں گم ہو جانے کے، ان کی محبت پر دن بدن ایک نکھار، ایک شدت آتی جا رہی تھی۔ وہ آج بھی روز اول کی طرح لیلا مجنوں تھے۔ ان کی محبت کی مثالیں لوگوں کے لیے ضرب المثل بن چکی تھیں۔ وقت کے لمحات دن، ماہ اور سالوں کا سفر طے کر کے بہت آگے جا چکے تھے۔ ان کے کل کے ننھے منھے بیٹے فرقان، کامران اور عمران اب یونیورسٹیز سے فارغ ہو کر بزنس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک مقیم ہو چکے تھے۔ یونیورسٹی کے زمانے میں ہی انہوں نے اپنی کلاس فیلو آزاد خیال لڑکیوں سے شادیاں کر لی تھیں۔ رضیہ اور عالم نے بھی محبت کی شادی کی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ عالم اور رضیہ کو اپنے ماں باپ اپنے خاندان کی مخالفت مول کر ان کے سامنے بغاوت کا علم بلند کر کے کورٹ میرج کرنی پڑی تھی، جس کی پاداش میں انہیں ماں باپ، بہن بھائی، خاندان، حتیٰ کہ اپنی جنم بھومی چھوڑنا پڑی تھی کہ واپسی کا راستہ انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھوں بند کرنا پڑا تھا۔ وہ محبت کی شدت اور اپنوں کی جدائی کے کرب سے بخوبی آشنا تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کی محبت اور پسند کے سامنے سر جھکاتے ہوئے ہنسی خوشی اپنے ہاتھوں نہ صرف ان کی شادیاں کی تھیں، بلکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جب انہوں نے بیرون ملک اڑان بھرنے کے لیے اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے نہ صرف انہیں ہنسی خوشی اجازت دی بلکہ ساتھ ہو کر ان کی تیاریاں مکمل کرانے کے ساتھ ساتھ ان کی بھرپور سپورٹ بھی کی تھی۔ بچے پنچھیوں کے ہوں یا انسانوں کے، جیسے ہی اڑان بھرنے کے قابل ہوتے ہیں تو اپنے اپنے آشیانوں کو چھوڑ کر اپنے والدین کے سائبان تلے سے نکل کر نئے جہان تلاشنے نکل جاتے ہیں۔ رضیہ اور عالم کے تینوں بیٹے بھی شادیاں کر کے اعلیٰ تعلیم کی آڑ میں بیویوں کو ساتھ لے کر دیار غیر سدھار گئے۔
یوں رضیہ اور عالم اتنے بڑے گھر میں تنہا رہ گئے۔ اگر وہ روایتی میاں بیوی ہوتے تو شاید جوان بیٹوں کے یوں پردیس سدھار جانے کو دل سے لگا کر صاحب فراش ہو جاتے، مگر وہ تو ایک دوسرے کے طالب و مطلوب تھے، ایک دوسرے کے محب و محبوب تھے، اس لیے انہوں نے بچوں کے یوں ساتھ چھوڑ دینے کا کوئی خاص اثر نہ لیا، بلکہ ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ شدید اور گہری ہو گئی تھی۔ باوجود اس کے کہ اب وہ 60 سال کے پیٹے میں تھے، ان کے بالوں میں چاندی چمکنے لگی تھی، آنکھوں پر نظر کے چشمے لگ گئے تھے، ہاتھوں، چہرے اور جسم پر جھریوں کی شکنیں پڑنا شروع ہو گئی تھیں، مگر ان کی محبت روز اول کی طرح جوان تھی۔ ہر گزرتا ہوا دن جہاں ان کی زندگی کے دن کم کر رہا تھا، وہاں ان کے پیار ان کی محبت میں دن بدن اضافہ کر رہا تھا۔ اپنی تنہائیوں کا مداوع انہوں نے یوں کیا کہ اپنے بزنس کو انہوں نے محدود کر لیا اور خود کو سوشل کاموں میں مصروف کر لیا۔ بزنس ان کا مینیجر نوید اختر انتہائی ایمانداری اور احسن طریقے سے چلا رہا تھا، اور ہر دوسرے تیسرے روز آ کر بزنس کا مکمل حساب کتاب دے جایا کرتا تھا۔ رضیہ اور عالم صبح صبح ناشتے سے فارغ ہو کر گھر سے نکلتے، مختلف سماجی تنظیموں جن کے وہ عہدیدار تھے ان کے دفاتر چلے جاتے، سارا دن سماجی و فلاحی کاموں میں مصروف رہتے، دوپہر کا کھانا بھی باہر ہی کھاتے، شام کو تھک ہار کر واپس گھر آ جاتے، جہاں 2 کل وقتی ملازمائیں جو گھر کے بنے ہوئے سرونٹ کوارٹرز میں مستقل طور پر رہتی تھیں، انہیں شام کا کھانا دے کر ضروری کام نمٹا کر اپنے اپنے کوارٹروں میں چلی جاتی۔ یہ ملازمائیں بھی عالم اور رضیہ کی قابل اعتماد ملازمائیں تھیں، جو ان کی عدم موجودگی میں گھر کی حفاظت بھی کرتی تھیں۔ عالم اور رضیہ نہ صرف عملی زندگی میں بلکہ ہر فلاحی تنظیم، ہر محفل، ہر تقریب اور ہر جگہ لو برڈز یعنی پیار کے پنچھی کے طور پر مشہور ہو گئے تھے۔ جس تقریب، جس محفل میں جاتے، ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے، لوگ ان کی محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے اور پیار کے ان دونوں پنچھیوں کی بے حد عزت اور احترام کرتے تھے۔ پھر ان پیار کے پنچھیوں کو زمانے کی نظر لگ گئی۔ مثل مشہور ہے کہ جہاں 10 سجن ہوتے ہیں وہاں دشمن اور حاسد بھی ہوتے ہیں۔ حاسدین کی نظریں تو ہستی مسکراتی زندگیوں کو بھی روگ لگا دیا کرتی ہیں۔ رضیہ اور عالم کی محبت اور پیار کو حاسدین کا حسد اور ان کی حاسدانہ نظریں کھا گئیں۔ وہ جس جگہ، جس محفل، جس تقریب میں جاتے، بظاہر لوگ انہیں بڑے رشک سے، بڑی عزت و احترام سے ملتے۔ ان کی بے مثال جوڑی کو علی اور لیلانیہ ایک مثالی جوڑا کہتے، مگر لوگوں کی اس بھیڑ میں ایسے حاسدین کی بھی کمی نہ تھی جو بظاہر تو ان کی محبت اور پیار کو سراہتے، ان کے باہمی پیار کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے، مگر دل ہی دل میں مارے حسد کے انہیں کوستے، انہیں بددعائیں دیتے نہ تھکتے۔ ان منافقین میں نوجوان جوڑے بھی شامل تھے جنہوں نے محبت کی شادیاں تو کی تھیں، مگر جذبات کی جوانی اور شریدہ سری کم ہوتے ہی اختلافات سر اٹھانے لگے تھے اور کسی وجہ سے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑنے پر مجبور تھے۔ عالم اور رضیہ جو یک جان اور 2 قالب تھے، باوجود ادھیڑ عمری سے بڑھاپے کی طرف مائل ہونے کے، ان کا پیار اور ان کی محبت تو روز اول کی طرح جوان تھی، اور ہر گزرنے والا دن ان کی محبت میں دن بدن اضافہ کر رہا تھا۔ پھر اس محبت میں شک کا بال آ گیا، حالانکہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ان کی زندگی میں کئی بار ایسے مواقع آئے کہ حاسدین نے انہیں جھوٹے سچے طریقوں سے ورگلانا چاہا، ان کے دلوں میں میل لانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک دوسرے پر اندھا یقین، غیر متزلزل اعتماد کرتے تھے، اس لیے مخالفین کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی۔ مگر اس بار عذرا نامی عورت نے ایسی شاطرانہ چال چلی کہ برسا برس سے ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کے پیار میں ڈوبے ہوئے رضیہ اور عالم کی نہ صرف محبت بھری زندگی میں بھونچال آ گیا، بلکہ ان کے اعتماد کی دیواریں بھی لرز اٹھیں۔ پیار کے ان 2 پنچھیوں کو حاسدین کی نظر لگ گئی۔ عذرا جو ایک آزاد خیال اور ڈال ڈال اڑنے والی ایسی تتلی تھی جس کی 2 شادیاں محض اس کی اسی آزاد طبیعت اور فلرٹ کرنے والی عادت کی بدولت ناکام ہو چکی تھیں۔ پیدائشی طور پر بانجھ ہونے کی وجہ سے وہ ویسے ہی بچوں کے جھنجھٹ سے آزاد تھی، اس لیے وہ اپنی رنگین مزاجی کی وجہ سے ازدواجی بندھن کا روگ بہت ہی کم پالتی تھی۔
اس کی پہلی 2 شادیاں بھی انہی ازدواجی پابندیوں کی وجہ سے ہی ناکام ہوئی تھیں۔ حالانکہ وہ واجبی سی شکل و صورت کی مالکہ تھی، مگر اس کی ادائیں، اس کی حرکات و سکنات دل پھینک مردوں کو لبھانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھیں۔ عالم نہ تو دل پھینک مرد تھا، نہ ہی رنگین مزاج۔ یہی وجہ تھی کہ جب عالم عذرا کی اداؤں اور شیطانی چالوں میں نہ پھنسا تو اس نے عالم کی اس بے اعتنائی اور سرد مہری کو اپنی توہین سمجھا اور انتقاماً اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کرتے ہوئے اس کی کردار کشی کرنے لگی۔ اس کے اس پروپیگنڈے کو ان حاسدین نے اور بھی ہوا دینی شروع کر دی جن کی نظروں میں عالم اور رضیہ کا یہ مثالی پیار ایک خار بن کر کھٹکا کرتا تھا۔ یہ زہریلا پروپیگنڈا اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ زندگی بھر ایک دوسرے پر اندھا اعتماد اور غیر متزلزل یقین رکھنے والے پیار کے ان 2 پنچھیوں کی زندگی میں شک کا بھونچال آ گیا، اور بھونچال بھی ایسا کہ انہیں ایک دوسرے کو صفائی دینے کا موقع بھی نہ ملا۔ عالم، جس نے اپنے والدین، اپنے خاندان کے سامنے علم بغاوت بلند کر کے رسم و رواج کی ساری حدود و قیود توڑ کر رضیہ سے شادی کی تھی، وہ اپنے اوپر اتنا بڑا الزام برداشت نہ کر پایا اور اپنی صفائی میں کچھ کہے بغیر، کسی کی بات کا جواب دیے بغیر، عذرا کے الزامات کا جواب دیے بنا اس نے ایک رات کچن میں جا کر چوہے مار گولیوں کی ایک کثیر مقدار پھانک کر موت کو چپ چاپ گلے لگا لیا۔ رضیہ، جو عذرا کے عالم پر لگائے ہوئے الزامات کی بدولت عالم سے پوچھ گچھ کرنے کی بجائے بالکل گمسم اور خاموش ہو کر رہ گئی تھی، اسے عالم کی موت کی اس وقت خبر ہوئی جب اسے اپنی خوابگاہ میں نہ ہونے کا احساس ہوا۔ حالانکہ مارے صدمے کے اس کی آنکھوں سے نیند روٹ چکی تھی اور وہ مسلسل 3 راتوں سے بظاہر عالم کے ساتھ ہی خوابگاہ میں ایک ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی ہوتی تھی، مگر در حقیقت وہ جاگ رہی ہوتی اور مختلف لوگوں کی وساطت سے عذرا کے عالم کی ذات پر لگائے ہوئے الزامات پر دل ہی دل میں خون کے آنسو رو رہی ہوتی تھی۔ کئی بار اس کا جی چاہتا کہ وہ عالم سے اس بارے میں پوچھے، مگر اس کی ہمت ہی نہ پڑی۔ عالم رضیہ کی اس کرب، اس اضطراب کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ رضیہ سے اس حوالے سے کھل کر صاف صاف بات کرے، اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرے، مگر نہ جانے کیوں وہ بھی بات کرنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے تو بس یہی غم، یہی صدمہ کھائے جا رہا تھا کہ اس کی محبوب بیوی، جسے اس نے خاندانی مخالفت مول کر اپنی شریک سفر بنایا تھا، اب اس سے بدگمان ہو چکی ہے۔ آخر دل کی بے قولی اور اضطراب جب حد سے بڑھا تو وہ اس رات اتنی احتیاط اور خاموشی سے اپنی بیوی کے پہلو سے یوں اٹھا کہ اس کی بظاہر سوتی مگر در حقیقت جاگتی ہوئی بیوی کو بھی خبر نہ ہوئی۔ اس نے انتہائی آہستگی سے خوابگاہ کا دروازہ کھولا اور کچن میں جا کر چوہے مار زہریلی گولیوں کی ایک بڑی مقدار پھانک لی اور وہیں لیٹ گیا۔ رضیہ نے عالم کو اپنے پہلو سے اٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مگر وہ بظاہر سوتی بنی رہی۔ جب کافی دیر تک عالم واپس نہ آیا تو نہ جانے کس جذبے کے تحت وہ اٹھی اور ادھر ادھر اسے ڈھونڈتی ہوئی کچن میں جلتی ہوئی روشنی دیکھ کر وہاں چلی گئی۔ وہاں عالم کو زمین پر لیٹے دیکھ کر انجان خدشات کے تحت اس کا دل دھڑک اٹھا۔ رضیہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی نبض کو ٹٹولنا چاہا، مگر اس کی ساکت نبض اور باتوں سے نکلتا ہوا جھاگ، ساتھ ہی خاموشی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اس کی خاطر، اپنے خاندان، اپنے ماں باپ سے بغاوت کرنے والا، اس کے لیے زمانے بھر سے لڑنے والا اس کا محبوب شوہر، اسے زمانے بھر کے مصائب کی چلچلاتی دھوپ میں بالکل تنہا اور اکیلا چھوڑ کر اس منزل کا مسافر بن چکا ہے جہاں سے کوئی بھی لوٹ کر نہیں آیا کرتا۔ اس نے ہذیانی انداز میں اسے جھنجھوڑتے ہوئے آوازیں دینا شروع کر دیں، مگر جب اسے لگا کہ وہ قیامت تک کے لیے خاموش ہو چکا ہے تو اس نے بلند آواز میں روتے ہوئے سینہ کوبی شروع کر دی۔ جب ملازمائیں اس کے رونے پیٹنے اور سینہ کوبی کی آوازیں سن کر پہنچی تو وہ بال کھولے بین کرتی ہوئی اپنے سینے پر 2 ہتھڑ مار مار کر بے حال ہو چکی تھی۔ ایک ملازمہ اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی، جبکہ دوسری ملازمہ نے فون پر اڑوس پڑوس کو اس سانحے کی اطلاع دینی شروع کر دی۔ اس سانحہ کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ رضیہ ہمارے صدمے کے سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہے۔ اس کے 3 بیٹے باپ کے مرنے کے بعد چند دن کے لیے آئے تھے، پھر اجنبیوں کی طرح اس کی تمام رسومات ادا کر کے یہاں باپ کے کاروبار کو سمیٹا اور واپس بیرون ملک چلے گئے۔
رضیہ نیم دیوانگی کے عالم میں ہمہ وقت اپنے محبوب شوہر کی قبر پر بال کھولے پہروں بیٹھی روتی رہتی ہے۔ یوں پیار کے پنچھیوں میں سے ایک مٹی کا کفن اوڑھے ابدی نیند سو رہا ہے اور دوسرا پنچھی اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ رہ گئی شیطان کی چیلی عذرا تو اس کے لچھن آج بھی وہی ہیں۔ عالم کی موت کے بعد اب وہ کسی اور کی ازدواجی زندگی میں زہر گھولنے میں مصروف ہے، اور شاید زندگی کی آخری سانسوں تک اس کے یہی لچھن رہیں گے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ اگر آپ سکون سے شاد اور آباد رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی خوشیاں، اپنی سکسیس، اپنا پیار، محبت، مال، دولت، سب کچھ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھیں، کیونکہ آپ کی ان چیزوں پر خوش ہونے والے، آپ کو دعائیں دینے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، جبکہ حاسدین اور دشمن بے شمار۔